अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात नवीं बहारिस्तान उर्दू JK बोस का जो गज़लियात का पोर्शन है उसका पहला गज़ल जो है, यानी कि फ़िराक़ गोरखपुरी की गज़लों की जो तशरीह है, उसकी गज़ल नंबर 1 की तशरीह लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं। और इस वीडियो में हम तीनों गज़लियात, यानी कि गज़ल नंबर 1, गज़ल नंबर 2 और गज़ल नंबर 3 जो है, तीनों की जो है तशरीहात वो हम पढ़ेंगे। और हर एक की तशरीह जो है आपको हर एक शार के नीचे और शार्ट और डिस्क्रिप्टेड वे में समझाने की भी कोशिश की जाएगी कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो गज़ल नंबर 1 है, मतला यानी कि जो पहला शार है, रुकी रुकी सी शब मर्ग ख़त्म पर आई, वो पो फटी वो नई ज़िंदगी नज़र आई। ये गज़ल नंबर 1 का जो मतला है, मैं रुकी रुकी सी शब मर्ग जिसे हम कहते, मुराद तो है इससे दम तोड़ता हुआ साम्राज्य निज़ाम, यानी कि अंग्रेज़ी हुकूमत जो थी यहाँ की, तो उसका दम तोड़ता हुआ ये जो है दिखाया गया है, यानी कि ख़त्म होने वाली। ये शार जो है फ़िराक़ गोरखपुरी की गज़ल से लिया गया है और ये इस गज़ल का मतला भी है, यानी कि पहला शार है। इस शार में शायर ये कह रहा है कि साम्राज्य निज़ाम का दौर ख़त्म हुआ, यानी कि अंग्रेज़ी हुकूमत ख़त्म हुई, अब एक नई ज़िंदगी का आफ़ताब रोशन हो गया है और अब हम अदल व इंसाफ़ के ज़माने में आए हैं, यानी हम पर किसी चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी और हम पे किसी भी चीज़ की ज़बरदस्ती जो है वो बिल्कुल नहीं की जाएगी। तो अब मान के चलो कि हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये मोड़ वो है कि परछाइयाँ भी दींगे न साथ, कि ये ऐसा एक मोड़ है, मुसाफिरों से कहो उसकी राह गुज़र आई। इस शार में शायर ने खिज्र के किस्से को बयान किया है कि ये एक ऐसा मोड़ होता है जहाँ हर कोई साथ छोड़ देता है, लिहाजा उन्होंने लोगों को बाखबर किया कि सोच समझ कर इश्क कीजिए, सोच समझ कर इस वक्त को आगे बढ़ाइए, इस वक्त में आगे चलिए। क्योंकि ये जो गज़ल नंबर 2 है ना, राह मोहब्बत या महबूब की राह गुज़र जो होती है कि दुश्वारियाँ गुज़ारियों का ज़िक्र हमारी शायरी में आम है। चाहे हम फ़ानी की बात करें या फ़ानी के एक शार है, मंज़िल इश्क पे तन्हा पहुँचे कोई तमन्ना साथ न थी। तो इस तरह की ये जो शायरी है, या शाद अज़ीम अदाबी के मुताबिक हम कह सकते हैं, मंज़िल इश्क पे दो एक ही पहुँच जाते हैं, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंज़िल पे पहुँचते हैं दो एक। तो इस तरह की जो शायरी है ये एक्चुअली एक अजीब, फिर में ये कह कर के इस राह में एक ऐसा मोड़ पर आता है कि जहाँ परछाइयाँ, यानी कि परछाई किसे कहा जाता है, साया। जब इंसान चलता है ना तो उसकी परछाई साथ साथ में चलती है उसके। तो ये एक ऐसी ज़िंदगी का मोड़ है जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ ज़िंदगी भी, परछाई भी अपना साथ नहीं छोड़ती है, मतलब वो भी साथ छोड़ देती है। लिहाजा लोगों को एक जगह रहने की तलकीन की है, बाखबर किया है कि सोच समझ कर इश्क कीजिए। फ़िज़ा तबस्सुम सुबह बहार थी, लेकिन पहुँच के मंजिल ले जाना पे आँख बराई। शायर इस शार में ये कह रहे हैं कि अब सारे इम्तिहान चले गए हैं, यानी अब तमाम मुसीबतें ख़त्म हो गई और एक नई सुबह रोशन हो गई है। अगरचे एक तरफ हम तमाम मुश्किलात से निकल आ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी आँखों में अभी भी आंसू हैं। हमें पिछले दिनों को याद करके आँखें भर आती हैं कि पिछले दिनों में क्या हालात थे। ठीक है, अब जो है साम्राज्य निज़ाम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमें उन शहीदों को या उन लोगों को जिन्होंने इस कौम के लिए लड़ा, जिया इस कौम के लिए, उनको भुलाना नहीं है। ठीक है, और फ़ज़ूल किस्म की एक्ट्स भी नहीं करने हैं जिसकी वजह से हम अपनी पिछली जो तहज़ीब है उसको भुला सकें। ठीक है, वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत तकलीफ़ होती है कि अजीब तरह के रील्स जो हैं वो अभी तक यूट्यूब्स पे स्पेशली हमारे कश्मीर में बनाए जाते हैं। आप देख लो यूके या बाकी कंट्रीज़ के लोग वो कहाँ हैं, किस तरह की मेहनत में लगे हैं और हम कहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे मतलब कौम के नौजवान जिनको पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा, बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर बन के कौम को ऊपर उठाना ज़रूरी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि हम रील्स बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो गए हैं और अजीब अजीब किस्म की रील्स बनाई जाती हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हमें अपने पिछले दौर को याद रखना चाहिए, उन सारे लोगों की कुर्बानियाँ याद रखनी चाहिए जिन्होंने ये वतन हमें अता किया था, और उसके अकॉर्डिंगली हमें रिएक्ट करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी की बज़्म तरब में हयात बढ़ती थी, उम्मीदवारों की कल मौत भी नज़र आई।
اس شعر میں شاعر نے دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں بتایا ہے کہ اس دنیا میں جہاں کوئی شخص اپنی زندگی کی بہت خوشیوں کے ساتھ گزار رہا ہے، انہی خوشیوں کو منانے والے لوگوں کو ہم نے موت کے منہ میں جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برابری کا سسٹم ہے، کب کس کی موت آ جائے، کب کیا ہو، کسی کو کچھ چیز معلوم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر ایک چیز کو پراپر وے میں کرنا چاہیے، اور خوشی مناتے سمے ہمیں غم کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے بھگوان کو یاد رکھنا چاہیے۔ کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تمام لوگ زبانی دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن جب ان کی باری آتی ہے، کسی کام کو کرنے کی باری آتی ہے، تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور یہ بات سچ ہوئی، مگر تمہارے دوست اس مصیبت کو بھی اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بالکل آپ کے ساتھ یہ جو ہے ہمیشہ، چاہے آپ اچھے راہ پہ ہو، چاہے آپ برے راہ پہ ہو، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ وہ کھڑے رہیں گے۔ غزل نمبر 2 جو ہے کچھ یوں ہے، اس کا جو یہ غزل نمبر 2 ہے: سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کی محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو ہے شوریدہ کا فراق گورکھپور کی غزل نمبر 2 کا مطلع ہے، پہلا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے سر اور میرے دل میں عشق کی کوئی بھی تمنا نہیں تھی، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، دیوانگی، سودا سے مراد ہوتا ہے دیوانگی، حب، جسے ہم پاگل پن کہیں گے سمپل ورڈز میں۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے سر میں اور میرے دل میں اب عشق کی کوئی تمنا نہیں ہے، یعنی اب میں عشق نہیں کر سکتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم عشق کو ترک کر دیں، بھروسہ ہی نہیں کہ ہمارا دل کب عشق کی طرف راغب ہو جائے۔ ہاں، اب یہ ایسا ہے، لیکن اس طرح کی محبت کا بھروسہ بھی نہیں کہ کبھی کوئی خوبصورت آدمی نظر آئے تو ہو سکتا ہے کہ دل پھر سے پھسل جائے۔ تو اس کا مطلب ایسا نہ سمجھو کہ میں نے محبت کو ترک ہی کر دیا ہے۔ دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہے ناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میری دل کی گنتی نہ اپنوں میں ہے نہ بیگانوں میں، کوئی بھی میری محبت کی قدر نہیں کرتا۔ مراد اس سے یہ ہے، اس کے باوجود بھی میرا یہ دل جو ہے محبوب کے ناز و ادا کو اٹھاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ کبھی نہ کبھی میرا محبوب میری طرف نظر کرم فرمائے گا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یعنی کہ شاعر کے یہاں اس کہنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے دل کا جو ہے، یعنی کہ نہ تو اس کو اس کی کسی اپنے کو قدر ہے، نہ کسی غیر کو، اس کے باوجود شاعر کا دل جو ہے وہ ان کے ناز و نخرے اٹھاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ مجھ پہ ضرور کوئی نہ کوئی نظر کرم جو ہے وہ فرمائیں گے۔ تیسرا شعر ہے: مہربانی کو محبت نہیں کہتے دوست، آہ اب مجھ سے تیری رنجش بیجا بھی نہیں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، محبت اور مہربانی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ محبت کرنا الگ چیز ہے اور مہربانی کرنا الگ چیز ہے۔ مہربانی تو ہم کسی سے بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی غریب کو دیکھیں گے تو اس سے بھی ہم مہربانی سے بات کر ہی لیں گے، لیکن محبت جو ہوتی ہے ایک الگ روح کا کنیکشن ہوتا ہے کسی آدمی کے ساتھ۔ دوسرے بند کو کہتے ہیں پہلے آپ مجھ سے ناراض ہوتے تھے، لیکن اب آپ مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوتے، اور اپنوں سے ناراض ہویا جاتا ہے۔ اپنوں سے جب اپنے آپ کے ساتھ کچھ الٹا کرتے ہیں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور پہنچتی ہے، لیکن جو غیر ہوں اگر ان سے آپ ناراض بھی ہوں، ان سے توقع بھی نہیں ہوتی۔ آپ کسی اجنبی سے جب ملتے ہو، اگر وہ مطلب آپ کا بیہیویئر غلط کر دے، آپ کے ساتھ بری طریقے سے بات کر دے تو تکلیف نہیں ہوتی ہے، مگر کوئی اپنا جب برا رویہ اختیار کر لے تو یقینی طور پہ اس سے انسان کو تکلیف ضرور پہنچتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایک یہ جو ہے اگلا شعر، لیکن آپ کو ان چیزوں کو جو ہے وہ یاد بہت اچھے سے رکھنا ہے۔ اگلا شعر ہے: ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ مانا کہ میرے محبوب کافی مدت ہو گئی کہ میں نے تم کو یاد نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں مکمل طور پر بھول گیا ہوں، بلکہ دیگر مصروفیات نے مجھے الجھا کر رکھا ہے۔ آہ یہ مجمع احباب، یہ بزم خامشی، آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں۔ آہ یہ مجمع احباب، ٹھیک ہے، شاعر اس میں آہ سے مراد افسوس، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آہ کا جو لفظ ہے
ٹھیک ہے، یہاں افسوس کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ دوستوں کا مجموعہ جمع ہے لیکن اس میں بہت زیادہ خاموشی ہے، یہاں بات نہیں کر رہے ہیں لوگ، بزم تو ہے، بزم سے محفل، احباب، مجمع تو ہے ان کا۔ دوسرے بند میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ اس محفل میں فراق جو ہے وہ موجود نہیں ہے، آج محفل میں فراق صحن آرا بھی نہیں، اگر وہ ہوتے تو اپنی شاعری، شعر و شاعری کے ذریعے اس بزم کو روشن کرتے، یعنی کہ تھوڑا سا تکبرانہ لہجہ بھی شاعر بیچ بیچ میں اختیار کرتے ہیں۔ چلیے تو اب ہم بات کرتے ہیں غزل نمبر 3 اور جو اس کی آخری جو غزل ہے اس کے بارے میں۔ غزل نمبر 3 کا یہ جو ہے آپ کا پہلا جو ہے شعر ہے۔ آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے ایک شرع خیات ہو گئی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب میرے محبوب اور میری آنکھیں چار ہوئیں، آنکھیں جب ملی ان میں کچھ باتیں ہوئیں، یعنی اشاروں میں پیار بھری باتیں جب ہوئیں جس سے نئی زندگی کی شروعات ہوگی اور اس سے ایک نئی زندگی، ایک شرع خیات ہو گئی، جیسے ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ایسا لگا۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے کیا جانیے موت کیا تھی پہلے اب میری حیات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب میں نہیں جانتا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، مرنا کس کو کہتے ہیں، لیکن اب موت میری زندگی بن گئی ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عشق کر لیا ہے اور اب میرے اوپر یکے بعد دیگر مصیبتیں جو ہیں وہ آئیں گی کیونکہ میں نے عشق کر لیا ہے اور اب میرے لیے مرنا بہت آسان ہے، اب کسی زندگی کے جینے مرنے کا کوئی شوق بھی اب ویسا نہیں ہے۔ اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں آج کے دور کے انسان کی جو زندگی ہے بالکل بیمار کی رات، بیمار کی رات تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے ہر ایک کو تکلیف سے۔ کسی بھی آدمی کو اگر کوئی بیماری لگ جائے، اگر یا وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی رات کس طرح کرتی ہے؟ آنکھوں میں جاگتے ہوئے، کیونکہ اس پین، اس درد سے، اس کراہٹ سے پوری رات وہ سو نہیں سکتا۔ آج کل کے انسان کی زندگی بھی بالکل ویسی ہی ہے، کیونکہ انسان جب بیمار ہوتا تو وہ پوری رات نہیں سو پاتا، اور آج کل جو ہے انسان کی زندگی بھی اسی تکلیف دہ ماحول سے جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ اگلا شعر ہے جس چیز کو چھو دیا ہے تو نے ایک برگ کے بنات ہو گئی ہے، ایک برگ نبات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ الٹا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ایک برگ نبات ہو گئی ہے۔ اس شعر میں یہاں پہ یہ دیکھو گے، یہ شعر تھوڑا سا آپ دیکھو گے یہ برگ بنات نہیں بلکہ نبات ہے، تو اس چیز کو دھیان رکھو گے۔ نون بے الف با جو ہے، نون بے الف با نبات، ٹھیک ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، ایک الگ ہی انداز میں کی ہے کہ اے میرے محبوب جس چیز کو بھی آپ چھوتے ہیں تو وہ کھل اٹھتی ہے، یعنی وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ جس طرح سے یہ جو ہمارا جسے ہم کہیں گے کہ سرسبز و شاداب جو ہماری پھول پتیاں ہوں یا درخت ہوں یا پلانٹس ہوں، اس طرح سے جس طرح سے وہ کھل جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، اس طرح سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر ایکچولی محبوب کی تعریف کی ہے اور ایک الگ ہی انداز اور ایک الگ ہی رخ اختیار کیا ہے کہ میرے محبوب جس چیز کو بھی آپ چھوتے ہو، آپ جس کو ٹچ بھی کرتے ہو وہ کھل اٹھتی ہے، یعنی وہ سرسبز ایک برگ کے نبات ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ایک ایک صفت فراق اس کی، ٹھیک ہے، اب اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں آخری شعر، ایک ایک صفت فراق اس کی دیکھا ہے تو ذات ہو گئی ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی اونچی بات کی ہے شاعر نے۔ یہ غزل کا آخری شعر یعنی کہ مقطع ہے، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں محبوب سے اس قدر عشق ہو گیا ہے کہ جو بھی صفت کے اس کے اندر نظر آتی ہے اس کو ہم اپنا لیتے ہیں، اس کے ناز و ادا کو ہم نے اپنے اندر اختیار کر لیا ہے، یعنی کہ جو بھی میرے محبوب کی جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک خدائی ہے، میرا محبوب جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک طرح کی خدائی بن گیا ہے، یعنی کہ اس کی صفت جس طرح سے ہم اختیار کرتے ہیں، جو بھی اس کی نظر آتی ہے ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، اس کے ناز و نخرے جو ہیں وہ ہم اپنے اندر بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، غزل نمبر 1 جو ہے اور غزل نمبر 2 کے الفاظ میں بہت سارے ایسے لفظ یا 4 میں جو ہے برگ نبات کے معنی شیرینی اور تازگی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، اور یہ کشمکش میں مبتلا انسان کی زندگی، دور حاضر کی زندگی کو بیمار کی رات کہا گیا ہے، تشبیہ دیا گیا ہے، انتہائی موضوع و برمحل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں تشبیہ غزل نمبر 3 جو ہے شاعر نے محبت کا طالب بھی ہے، اس لیے رنجش بیجا کو مہربانی پر ترجیح دیتا ہے، تو یہاں پہ ہمارا جو ہے
یہ سبق جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس کے بعد آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں ہم درسی سوالات اور جوابات ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے آپ ہماری پلے لسٹ میں جا سکتے ہیں، اور غزلیات فراق بوری کے سوالات اور جوابات کا ایک الگ سے ویڈیو بنایا ہوا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔